मैदान से भागने की तैयारी कर रहे हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज नजर डालेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को भारत किस नजर से देख रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अमेरिका की पाकिस्तान को धमकियां, क्या मामला ज्यादा संगीन हो सकता है? ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान अमेरिका से अलग हो जाए, इमरान खान का मुतालबा। साजिश का बार बार तस्करा, मगर साजिश करने वालों का नाम बताने से गुरेज क्यों? आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक बार आप कौम को बता ही दें कि कौन साजिश कर रहा है। हिम्मत करें। लाडला कौन था और कौन है, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असेंबली माइजा हमीद से। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से और दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अमेरिका ने पाकिस्तान की 25 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद रोक दी है। ये इजहार है इस बात का कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं जो शायद खत्म नहीं हो सकेंगे। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मदद और धोखा देने का इल्जाम लगाया है। इमदाद रोकने का जो बयान था, इस बयान पर जहां पाकिस्तान में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, वहां ऑब्वियसली हमें नजर ये आ रहा है कि भारत बहुत खुश है। भारत उसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रहा है। ये बात हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि एक नेक्सस बनता हुआ हमें नजर आ रहा है भारत और अमेरिका के दरमियान, और दोनों ही की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है। ये सबसे बड़ा जो एजेंडा है, ये भारतीय एजेंडा है, मगर अमेरिकन कवर उसको शायद मिल सकता है। लेट्स वॉच द इंडियन मीडिया। आतंक के नाम का रोना रोने वाला और खुल्लम खुल्ला आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया। आज की सबसे बड़ी खबर नए साल के पहले दिन भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत से जुड़ी हुई है। वाकई पाकिस्तान के आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंक का मददगार देश मानते हुए आर्थिक मदद रोकने की चेतावनी दे दी है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगाई जाने वाली ये पाकिस्तान को कड़ी फटकार है। धोखेबाज, कपटी करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बनने की जंग लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की ताकत का बखूबी एहसास है, और यही वजह है कि आतंक की जन्नत पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। The natural questions that arise: does this vindicate India's stand once and for all, even the United States again accepting that Pakistan harbors terrorists? साल के पहले दिन भारत ने पहला तमाचा जड़ा पाकिस्तान को, और आतंक के खेल का अंजाम कितना बुरा होता है ये कोई आज पाकिस्तान से पूछ ले जनाब। भारत का रद्द अमल कोई बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं है। I'll come to you ब्रिगेडियर हारिस कि इसमें जो भारत कह रहा है, अगेन I'll come to टाइम्स ऑफ इंडिया, द मर्चेंट ऑफ रावलपिंडी के नाम से उन्होंने कुछ और तबसरा भी किया है। वो कह रहे हैं ट्रंप इज मैड एट द मर्चेंट्स ऑफ रावलपिंडी बिकॉज दे वोंट लेट हिम एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ आउट ऑफ अफगानिस्तान इन वन पीस। आगे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन लग ये रहा है कि भारत और अमेरिका ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तानी फौज को दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं। नहीं फरिया, बेसिकली वो नॉट पाकिस्तानी फौज को और अवाम को दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं दे रहे हैं। बेसिकली हमें बात ये समझने की है, और ये लैंग्वेज जो अमेरिका यूज़ कर रहा है ये बिल्कुल इंडिया के प्रिज्म से निकल के कर रहा है, उनकी लैंग्वेज कर रहा है। बिकॉज इस वक्त दोनों का एजेंडा, दोनों की थॉट प्रोसेस एक ही है कि पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, एंड दैट स्टार्ट्स द खुदा न खासा डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। ये उनका एजेंडा है जिसको हमने पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के अवाम ने डिफीट भी कर दिया। साहब, अगर ये एजेंडा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों। हमने कल नवाज शरीफ साहब को ये कहते हुए सुना, जो कि इस वक्त लीडर हैं उस पार्टी के जो कि हुकूमत में है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए। ये जो मौकफ है ये हमें किसकी जानिब लग रहा है? ये अब आप देखें, ये लैंग्वेज वही है जो इंडिया की है, अमेरिका की है, और पाकिस्तान के एक जो नाअहल वज़ीर आज़म है वो जो कि रूलिंग पार्टी के
सरबराह भी हैं वो बात कर रहे हैं, बड़े दुख की बात, और ये उस मौके पे कर रहे हैं जी। ये सब प्रॉब्लम उस वक्त होती हैं जब भी डॉन लीक हुआ, इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग शुरू कर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री को इंगेज कर दिया, लोगों की आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन PMLN इज इन प्रॉब्लम, नवाज शरीफ फैमिली इज इन प्रॉब्लम। इसी वक्त आप ट्रंप की स्टेटमेंट आप देखें और उसके बाद नवाज शरीफ की आगे स्टेटमेंट देखें, सो दिस लुक्स अ सेम नेक्सस। पाकिस्तान के मुल्की मफादात में हमें हर बात करनी है, यही पाकिस्तान की मिलिट्री ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी यही बात की है। दे बिहेव मैच्योरली, लेकिन इस वक्त सिर्फ उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को और इंगेज करें, प्रेशर डालें, दहशतगर्दी और ज़्यादा बढ़े, आवाम की अटेंशन डाइवर्ट हो, और सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की बात करे या इस तरह के जो मसाइल हैं उनकी बात करे, लेकिन PMLN की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। उनके नरेंद्र मोदी, उनकी गवर्नमेंट में, इंडियन प्रोग्राम में जाता हूँ, ये सब बातों में हम डिस्कस करते हैं। ओपनली वो कहते हैं वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन नवाज शरीफ गवर्नमेंट, वी विल नॉट अलाउ नवाज शरीफ टू गो। दीज आर द थिंग विच आई हैव हर्ड माई सेल्फ, सो आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि क्या ये एक नेक्सस चल रहा है। लेकिन यही दुख होता है कि हमें अपने मुल्क की मफादात में फैसले करने हैं। यही पाकिस्तान मिलिट्री ने इस दफा ओपन स्टांस लिया है। राइट ब्रिगेडियर साहब, आपने काफी संजीदा स्टेटमेंट दी है, जो बात आप कर रहे हैं काफी संगीन इल्जाम भी है। मायजा अमीन साहबा, इससे पहले कि यही सवाल आपकी तरफ लेके आए, अमेरिका के जो इल्जाम है उसकी तरदीद खुद अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज के साबिक जनरल हैं, जनरल पेट्रियस, वो खुद कर चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने? लेट्स वॉच हिम। I was never as convinced as some journalists are that the Inter-Services Intelligence Organization, my counterpart when I was the director of the CIA, and an individual with whom I had a relationship when I was at CENTCOM and in Afghanistan as well as obviously the Chief of Army Staff. I was never convinced that there was as explicit support as some have alleged is the case. It's a very difficult situation to try to understand. There's no question about communication between ISI and some of these groups, but some of that is actually what you would do if you're an intelligence service anyway. मायजा हमीद साहिबा, इस वक्त आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, कितनी एक बड़ी सैड बात की आज ब्रिगेडियर साहब ने कि पाकिस्तान के एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जिनको आवाम ने मुंतखब किया अपने वोटों से, उनको वो जोड़ रहे हैं, उनकी मुहब्बत वतनी के ऊपर शक कर रहे हैं। मुल्क को बाहर से जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ट्रंप की ट्वीट का, तो उसका यही मतलब है कि वो समझता है कि मुल्क खतरे में है, और ये भी इंडिकेट किया कि अगर अंदर हम जुड़ के बैठेंगे, हमारे अंदर साजिशें नहीं होंगी, हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर्स को उनके आधे टेन्योर्स पे नहीं निकाला जाएगा, तो फिर बाहर से थ्रेट्स कम होंगी। तो उसको अगर ये रंग दिया जाए, लेकिन कल की बात करी आप, नवाज शरीफ साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कोई जुड़ने वाली बात तो नहीं की, उन्होंने तो डिवीजन की बात की है। वो तो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, उनकी शिकायत है काफी सारी। हम ये तो नहीं कह सकते यूनिटी का पैगाम था। जो ट्रंप की ट्वीट पे रिएक्शन थी, उससे तो साफ पता चलता है ना कि उनका जो है स्टांस क्या है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, एज फार एज पाकिस्तान सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। तो इसमें अगर किसी की मुहब्बत वतनी पे क्वेश्चन किया जाएगा, तो ये तो एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स होंगे ना फ्रॉम अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन। ये आप कह रही हैं कि जब वो कहते हैं कि मैं तमाम बातें खोल के रख दूंगा, नहीं, तो किसको कह रहे हैं फिर? मैं आपसे ट्रंप के ट्वीट की बात कर रही हूँ। उन्होंने उसकी सख्त मजम्मत की, और उन्होंने अगर ये कहा, और ये भी कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि अपने घर को देखें। उन्होंने ये कहा कि अपने घर को दुरुस्त करें, और सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी इंस्टीट्यूशंस अगर उनकी नीयत साफ हो, इंस्टीट्यूशन अपने इकट्ठी बैठ जाएं और ये समझे कि ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसका हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो और हम एक फोर्स बन के बाहर के ममालिक को दिखाएं
تو شاید باہر کے ممالک ہمیں اس طرح کی تھریٹس دینا بند کر دیں. اوکے، I'll come to فواد چودھری صاحب. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعلقات ہی ختم کر دیں امریکہ سے. Is that possible? نہیں، انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور معاملات جو ہیں کو فزیکل اسالٹ کی طرف چلتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے تعلقات ان سے رکھیں یا نہیں رکھیں. ظاہر ہے کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اوبویسلی دیٹ ول بی ٹیکن ایز این ایکٹ آف وار. اور جب ایک جنگ ہے تو پھر ظاہر ہے سفارتی تعلقات تو نہیں ہو سکتے. اس کانٹیکسٹ میں جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے دی ہے. لیکن کیا بہت ہی زیادہ ایکسٹریم نہیں ہے ایک دم سے ہم کہہ دیں کہ ہم تعلقات ہی ختم کر دیتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس سے جو ٹویٹ ان کی جس قسم کی آئی ہے، ایک تو اوبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ صبح 3 بجے اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں. کافی اس پہ ہمیں نہیں پتا ابھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تھنکنگ ہے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھنکنگ یہی ہے. ابھی آپ نے جو پیٹریوٹ صاحب کی گفتگو سنائی وہ بڑی مختلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. دیکھنا یہ ہے کہ جو سابق پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ اوباما ہیں، ہیلری کلنٹن ہیں، اور اسی طرح سے ریپبلکن پارٹی کے جو بڑے لوگ ہیں، جان مکین ہیں یا جو اس وقت اسپیکر ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انڈیویجولی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. وہ ایسی بات کرتے ہیں. He's still the president of USA اور صرف ٹویٹ خالی نہیں لگ رہی، اس کے پیچھے پورا تھاٹ تھرو پروسیس لگ رہا ہے. اگر آپ کی بات یہ صحیح ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے پورا اور انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کی ہے اور اس طرح سے نہیں کی ہے جیسے پہلے انہوں نے نارتھ امریکہ کے اوپر کر دی تھیں، نارتھ کوریا کے لیے کر دی تھیں. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ باقی معاملات کے اوپر چائنا کے لیے بہت ارسپانسبل ٹویٹس کی تھیں. سو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے جاتا ہے. اگر تو امریکہ کی جو پورا امریکہ ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں تو یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے. لیکن حکومت کا جو ہمارا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھیں امریکہ کے پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، 70 سال پرانے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا لیٹر اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا سفارتی تعلق تھا جو پاکستان کا امریکہ سے جڑا. اس کے بعد پاکستان کے ہزاروں نہیں شاید لاکھوں پاکستانی امریکہ میں بستے ہیں اور اپنا جیسی مضبوط تنظیمیں ہیں پاکستان کی جو امریکہ میں بہت بڑا امریکیوں کا، پاکستانی امریکنز کا بہت کنٹریبیوشن ہے امریکہ کی بلڈنگ میں. سو جو فیلئر ہے ہمارے پارٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے جو اپیل نہیں کر سکے قوم کو، امریکن قوم کو ہم اپیل نہیں کر سکے کیونکہ جو ہمارے لوگوں کا تعلق ہے وہ ٹرمپ کے تعلق کا محتاج تو نہیں ہے. سو میری نظر میں جو کانگریس کے لوگ ہیں، جو وہاں کی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، وہ کیا پاکستان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دیکھتے ہیں؟ اوکے، دیٹس اے ویری فیئر کوسچن. لیکن ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آئیں گے. کل فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ نواب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیوں کہا؟ we'll ask him after a break. Keep watching Tonight Feria. اینڈ ویلکم بیک. نواز شریف صاحب نے کل جو بات کی راز بتانے کی، یہ پہلی دفعہ نہیں کی، اس سے پہلے ماضی میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی باتیں اشاروں میں ہوتی رہی ہیں. لیٹس واچ دیٹ. اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بھی اور انشاءاللہ قوم سے بھی کہوں گا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. دھرنے کے کردار ہیں، وہ جب کبھی کو وقت آئے گا تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا. کہ اگر پردے کے پیچھے کی یہ کارروائیاں نہ رکی تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا. گزشتہ 4 سالوں کی کہانی بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. مائزہ حمید صاحبہ، یہ کیا ہے نواز شریف کی کہانی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سنا دی تو بہت سخت مسئلہ ہو جائے گا، لیکن سنائی نہیں جا رہی؟ دیکھیں پھر میرا خیال ہے بے صبر نہیں ہونا چاہیے.
بہت سی ایسی کہانیاں اپوزیشن کی طرف سے آئیں جو پچھلے ہفتے تک جھوٹی نکلی اور بہت بڑی بڑی جو ہے ناول نما کہانیاں بنی اور ان کے وہ جو ہیں جب کل پریس کانفرنس میں میاں صاحب نے اسپیچ کی تو اس میں بالکل اس سے برعکس بات ہوئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویٹ کریں, انتظار کریں. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ مل رہے, عوام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اس کی عکاسی کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے ذرا بتا ابھی آپ کو نہیں پتا چلا جو ایک سال سے پرومو تو آپ نے خود دیا ہے, ایک سال سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو اقامے پہ نکالا گیا, جو اب نیب کورٹ میں جاتے ہیں اور نیب کورٹ کے اندر جو تماشے ہو رہے ہیں جس میں لیکن ڈیفینیٹلی وہ کسی ایسی بات کی ذکر کریں جس کا ہمیں نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی وہ بتانی ہے, وہ بھی بتائیں گے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو بار بار لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم میاں نواز شریف صاحب بھاگ گئے, چلے گئے, NRO کر لیا, ڈیل کر لی, آج وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ معافی تو مانگنی چاہیے عوام سے جس طرح کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب شاید عوام سے اب تعلق بات چیت نہیں کریں گے, جلسے جلوس نہیں کریں گے. تو 6 تاریخ کو تو ان کا پھر جلسہ شروع پہلا جلسہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ وہ گیدڑ پارٹیاں جو ڈر رہی تھیں ان کو اب اور ڈرنا چاہیے, اور وہ پارٹیاں جو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی تھی پچھلے ہفتے, اور وہ پارٹیاں جو دھرنوں کے تھرو جو ہے پاور میں آنا چاہتی ہیں, ان کو وہ خوف میں آنا چاہیے. وہ خوف میں ہیں اس وقت. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صرف انتظار کریں, سب کچھ خود ہی سامنے آ جائے گا. اوکے, سازش کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ بتائی دیں, لیکن خوف آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ دوسری پارٹی خوف کریں؟ لیکن یہ ہمارے تو گلے بیٹھ گئے ہیں پہلے دن سے کہ بتا دیں, بتا ہی دیں کہ یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اور کیا ہوا ہے. بتا بھی نہیں رہے ہیں. جی ٹی روڈ سے نکلے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بھی ابھی کلپس دکھائے ہیں, مسلسل یہی کہتے جا رہے ہیں میں بتا دوں گا. تو بھیا بتا دیں, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ ہے جوڈیشری کی اور فوج کو کہ یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا. دیکھیں, لوگ یہ جاننے میں آپ سے انٹرسٹڈ زیادہ یہ ہیں کہ 300 ارب روپے آپ کی 16 کمپنیز کے اکاؤنٹس میں کیسے آئے. لوگ یہ جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ حسن نواز شریف جو 99 میں کہہ رہے تھے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, صرف 6 سالوں میں انہوں نے 600 کروڑ روپے کا ہائیڈ پارک 1 کیسے خریدا. اور یہ وہ سوالات ہیں جو نیب کورٹ آپ سے بار بار پوچھ رہی ہے. آپ اپنے سوالات, اور یہ جو سب اس وقت جو نیریٹو نواز شریف صاحب بنا رہے ہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ 28 فروری آخری دن ہے جبکہ سپریم کورٹ کے دیے ہوئے 6 ماہ پورے ہونے ہیں, ان کیسز کا فیصلہ آنا ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا جو معاملہ ہے وہ گدلا ہو جائے اور سارے جو معاملات ہیں وہ اس قدر تلخ ہو جائیں کہ ان کا فیصلہ اس میں کسی طریقے سے گم ہو جائے. اور یہی وجہ ہے نواز شریف صاحب اگلے انتخابات میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ نظام میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ وہ اور ان کی بیٹی اور ان کے بچے تو اب اگلے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے سکتے, وہ تو ڈسکوالیفائیڈ ہیں. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی پٹری سے اتر جائے, ماشاء اللہ لگ جائے, کوئی اور کچھ نہ کچھ نظام آ جائے تاکہ جو ان کی فیملی کا کوئی چونکہ انٹرسٹ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کی فیملی کو وہ دینا نہیں چاہتے, لہٰذا ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی نہ رہے, مارشل لا لگے, جس کے لیے اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا ہے بریگیڈیئر صاحب, وہ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ہے کہ کسی کو جتایا جائے اور کسی کو ہرایا جائے, کسی لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جائے اور کسی کے لیے روکی جائے. ساری عمر تو ان کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے یہ کام ہوتا ہے. لاڈلے تو وہی ہے نا جن کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, صادق اور امین پہ, حالانکہ ان کے اوپر دنیا بھر میں کیسز ہیں, اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامے پہ نکال دیا. لاڈلے تو ہیں نا وہ. کس کے لاڈلے ہیں مجھے کیا پتا, آپ پوچھ لیں فواد صاحب سے. اوکے جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ آپ پاناما کی کیس میں آپ کو پرابلم ہوئی ہے, آپ کا کیس سپریم کورٹ میں گیا, آپ کو وہاں پر 184 ڈیز دیے گئے کہ آپ اپنی صفائی میں کوئی پیش کریں, آپ نے کچھ نہیں کیا.
ایک قطری لیٹر لے آئے, ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا, جس کی پھر اس کے بعد JIT بنی, 60 ڈیز ملے, وہاں بلکہ اور زیادہ انفارمیشن نکل آئی. بریگیڈیئر صاحب سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ اگر 1 سال کیس چلا اور ساری ڈاکیومنٹس ہمیں کہاں پیش کرتے ہیں اور ہم نے پیش کر بھی دی, تو پھر ہمیں اقامے پہ کیوں نکالا گیا؟ ہمیں کیوں نہیں آپ نے پنامہ پہ نکال دیا؟ میری بہن میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آج جو ہیں جمہوریت کی بات کر رہی ہیں, وہ دھرنے کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دے دیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بات ڈاکومنٹ دیے گئے تو وہ ڈیسیژن ٹرائل کورٹ پہ انہوں نے ڈال دیا نا سارے ڈاکومنٹ لے کے, when they considered کہ یہ فٹ کیس پر ٹرائل ہے, وہ چلا گیا نیب میں انہوں نے ڈال دیا اور 6 months بھی ڈال دیے. مائزہ کسی کو بات بھی کر لینے دو نا, 6 months دیے, پھر آپ نے JIT میں کچھ نہیں دیا, پھر اس کے بعد آپ کا کیس چل رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ لیکن آپ کنٹینیوسلی بول رہی ہیں نا, ان کو بات پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے میری بات میرے ساتھ میری بات یہ کہ ابھی سب کو پتہ ہے کہ آپ نیب کیس میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ سن تو نہیں جو وہ بتا رہے ہیں. میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک سوال بریگیڈیئر صاحب سے کہ نیب کورٹ کے اندر جب پروسیڈنگز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت کیوں نہیں جو گواہ آتے ان کے پاس کیوں نہیں پروف ہوتے, ثبوت کیوں نہیں ہوتے, کیوں نہیں ان کے پاس جو ہے کوئی ایگزیکٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے؟ فریہ پرابلم یہ ہے, فریہ بات یہ ہے کہ میں آئی بین ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز, نیب کا سسٹم مجھے بڑے اچھی طریقے سے معلوم ہے. وہاں پر نواز شریف فیملی کو ایک بات کا کلیئر پتہ ہے کہ اٹ از اے کلیئر کٹ کیس, یہ نیب میں آپ نہیں بچ سکتے, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ساری پراپرٹی جائے گی, ان کے بینک بیلنس منجمد ہو جائیں گے, ان کو سزا ہو جائے گی, جس کی وجہ سے یہ سارے پریشر, یہ سارے دھرنے اور اس کے بعد GT روڈ کی موومنٹ. اور ابھی جو کہہ رہے ہیں میں بتا دوں گا, دا ایشو از, اگر کوئی بات ہے تو آپ بتائیں, آرمی از ٹوٹل آؤٹ. آپ کو نیب, آپ کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے آپ کو سزا دی ہے کیونکہ آپ نے ثبوت نہیں دیے. ناؤ فیس دا کورٹ اینڈ اپنے ایویڈنس لے کر آئیں. ابھی بھی ان کے خلاف ایک اور سپلیمنٹری ایویڈنس آ رہی ہے. ہم تو فیصلے کی بات کر رہے ہیں, ہم آرمی کی بات ہی نہیں کر رہے. ابھی تو مین ایک سپلیمنٹری ریفرنس آ رہی ہے, انگلینڈ سے ٹیم لے کر آ گئی ہے جو لا کے ان کے خلاف پورے نیا کیس بنے گا. ناؤ دے آر مور ٹریپ, اس لیے یہ ایشو ہے, اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ ناؤ دے ہیو ٹو گیو پروف ان دا کورٹ آف لا. جاؤ, ان کے پاس نہیں ہے, پھر یہ بلیم کرتے ہیں لاڈلا کو. ہمارا کون سا لاڈلا ہے؟ لاڈلا فوج کا وہ ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, پاکستان کی سوورینٹی پہ بلیو کرتا ہے اور دشمن کے ایجنڈے کو ڈیفائی کرتا ہے, ڈیفیٹ کرتا ہے. یہ پاکستان کی فوج کا ایم ہے, اور ملٹری از اے سمبل آف فیڈریشن. کوئی ایسی کوشش نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کی فیڈریشن کمزور ہو یا پاکستان کی فوج اور عوام کو دور کر دیا جائے جو دشمن کا ایجنڈا ہے. دس از واٹ اٹ از. Right, let me take a break and we will be right back. Keep watching tonight's Fair. کسی وقت تو سامنے آئے گی یہ. Do you think کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک appropriate time ہے, وہ کیا ہوگا appropriate time؟ نواز شریف صاحب کو کسی عقل مند نے, مائزہ حمید صاحبہ جیسے عقل مند کسی مشیر نے مشورہ دیا ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو تاشقند کا کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے, تو وہ بڑی ہٹ ہوگی بات. تو آپ بھی ایسے ہی کہیں کہ یہ سازش ہے, میں بتاؤں گا, تو آپ بڑے ہٹ ہو جائیں گے. بھئی یہاں پہ 134 دن مقدمہ چلا ہے, سب کے سامنے چلا ہے, ایک ایک پیپر سب کے سامنے آیا ہے, آپ اس کا جواب دے دیں. اب پھر آپ کے پاس نیب کورٹ میں مقدمہ ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے, آپ دیں. 4.5 سال آپ پاکستان کے ابھی پرائم منسٹر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ 30 سال سے آلموسٹ ان ون فارم اور ادر آپ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں. پیسے آپ کے NRO کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی گئی وہ غلط ثابت ہوئی. پھر کل نواز شریف صاحب کی پتہ نہیں, کل کی جو ان کا بیان تھا, ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ابھی تک کہ وہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ پاکستان کی فوج یا جوڈیشری کے خلاف تھا یا شہباز شریف صاحب کے خلاف تھا. ابھی تو آنے والے 1-2 دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں, دیکھیں 2 لڑائیاں چل رہی ہیں. ایک PMLN کی اپنی ایک نیریٹو بنا رہی ہے فوج اور جوڈیشری کے خلاف,
اور دوسری لڑائی چل رہی ہے کلثوم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم بنے، لہٰذا پی ایم ایل این کی جو ایک فیملی فیوڈ ہے، فیملی لڑائی ہے، بہت ان کی آپ پریس کانفرنس چلائیں. بٹ شہباز شریف صاحب از آلسو سوئنگ a few channels جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے حوالے سے کیوں ڈیل کی خبر دی ہے. سو ابھی تک ڈیل کنفرم نہیں ہے. وہ اس کے اوپر سو کیا انہوں نے کہ کرپشن کے ایلیگیشن کے اوپر میرے سے جو بلایا گیا ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے، نہیں اسی حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن مائزہ صاحبہ پھر کوئی ڈیل نہیں ہے، آپ بھی اس کو ڈینائی کری ہیں. فریا آپ خود فواد صاحب پچھلے ہفتے چیختے چلاتے رہے پورے پروگرامز میں، ٹی وی پروگرام میں، کہ ڈیل ہو گئی، این آر ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب بھاگ گئے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ فواد صاحب ایک منٹ میں اب آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہی ایسی ہے، یو ٹرن لینا ان کے لیے کوئی 1 سیکنڈ کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے بارے میں بات کی کہ وہ رات کو 2 یا 3 بجے ٹویٹ کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں فواد صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی یہی حال ہے. اور مریم نواز شریف جو ایڈوائزرز میں نے تو کل یہ کہا کہ مریم نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے موبائل چھین لینے چاہیے، کیونکہ ایک ایک ٹویٹ سے دنیا میں ان بیلنس آ جاتا ہے، دوسری کے فون سے پی ایم ایل این بیچاری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سو مریم نواز شریف صاحبہ کا موبائل جتنی جلدی کنفسکیٹ کر لے اتنا اچھا. تو ایڈوائزرز تو فواد صاحب عمران خان صاحب کے ایسے ہیں کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور 5 منٹ بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جب ان کو ان کی بےزتی ہوتی ہے ہر طرح ہر کوارٹر سے. تو یہ ارسپانسبلٹی ہے اور یہ طرز عمل ہے ایک ایسے بندے کا جو چاہتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے. تو اس طرح کی باتیں تو میرا خیال ہے زیب نہیں دیتی. دوسری بات